नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। छठा सिपारा आज हम शुरू कर रहे हैं जो 6 जो सूरह निसा की आयत 148 से शुरू हो रहा है। पीछे मुनाफिकीन की शरारतों का जिक्र था, आगे भी अहले किताब की बात आ रही है कि वो आयत के नुज़ूल के वक्त क्या बातें कर रहे थे, इससे पहले भी क्या कुछ करते रहे, और उसके दरमियान में अब यहाँ इस आयत में मोमिनों को याद दहानी हो रही है कि उनका अखलाक कैसा होना चाहिए। इसके लिए कहा जाता कि ला युहिब्बु, अल्लाह ताला नहीं पसंद करता, अल जहरा बिस्सूई मिनल कौली, तो कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला नहीं पसंद करता कि कोई बात करे, कोई जाहिर करे अलानिया किसी कोई बुरी बात, इल्ला मन ज़ुलिमा, मगर ये कि वो हो मजलूम, उस पर जुल्म किया जाए। ज़बान से एहसन बात करने की तलक़ीन कुरान में हम देखते ही आ रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे कि किसी भी सय्यआ का, बुराइयों का जवाब भी हसना से देना चाहिए। पीछे ही हमने पढ़ा भी क़ूलू लिन्नासी हुस्ना की बात थी कि लोगों से बात करो, बेहतरीन अच्छी बात ही करो। सूरह ताहा में हज़रत मूसा हज़रत हारून से फ़िरऔन से बात करते वक्त, फ़िरऔन के पास भेजते वक्त जो हिदायत दी गई वहाँ था फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यना, वहाँ अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि बात करो उनसे, बहुत ही नरमी के साथ बात करो। तो ये तो है, अल्लाह को पसंद ही है और उसके अल्लाह ताला उन्हें पसंद, नरमी को पसंद करता है, अच्छी बात करना पसंद करता है। वैसे जिस तरह ला युहिब्बु से बात यहाँ पे शुरू हुई कि अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, इस मुताला कुरान के दौरान हम देखते भी आ रहे हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में आता है कि अल्लाह पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ताला पसंद करता है सब्र करने वालों को। युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला पसंद करता है तवक्कल करने वालों को। फिर नहीं पसंद करने की बात कई जगह आती, नल जैसे था इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता किसी भी जताने वाले को, अपनी बड़ाई जताने वाले को, फ़ख्र करने वाले को। तो ये बात हम जानना हमारे लिए किस कदर अहम है कि अल्लाह ताला को कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी नापसंद है। इस मुताला कुरान के दौरान इंशाल्लाह हम नोट करते चले जाएं तो एक बेहतरीन याददाश्त हमारे लिए होगी कि वो सारे काम जमा हो जाए, कौन से हैं जो हमें करना चाहिए, जो अल्लाह को पसंद है, कौन से हैं जो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे कहा गया है कि अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कि कोई अल जहरा बिस्सूई मिनल कौल, कि कोई बुराई पर ज़बान खोले, बद ज़बानी करे, बदगोई करे। इल्ला मन ज़ुलिमा, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, कोई मजलूम हो। अब ये बुराई पर ज़बान खोलना क्या है, जिसको कहा जा रहा है किसी की बुराई जैसे सबके सामने बयान करना, पब्लिक में बयान करना, ग़ीबत करना, किसी को मुंह पर बुरा भला कहना, ताना देना, आर दिलाना, ये सब वो चीज़ें हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन इस आयत में एक इस्तिस्ना भी है, इजाज़त एक तरह की दी जा रही है ज़बान खोलने की, बुराई पर भी ज़बान खोलने की, किसी की बुराई बयान करने की। वो क्या है कि वो मजलूम हो, इल्ला मन ज़ुलिमा, उसे आवाज़ उठाने की इजाज़त है। न सिर्फ इजाज़त है बल्कि जहाँ जुल्म सितम करने के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है वहाँ लाजमी है कि आवाज़ उठाई जाए, आवाज़ उठाए। कोई जुल्म ख़त्म कर सकता है, वहाँ अपनी बात ले जाना, वहाँ तक उसके बात पहुँचाना, ग़ीबत भी नहीं होगी। और फिर कहा जाता वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, अल्लाह ताला की इन सिफ़ात का यहाँ आना कि वो समी और अलीम है, बहुत सुनने और जानने वाला है, इंसानों को कैसा मुहतात करने वाला है ना। अल्लाह को सब कुछ पता है, वो सब कुछ सुन रहा है। जालिम के जुल्म को भी उसको पता है कि किसी की भी जो छोटी सी बात, छोटी कोई किसी की छोटी सी भी ज्यादती से वो खूब वाकिफ़ है। और ये कि अगर असल में कोई बड़ी बात नहीं थी, किसी ने अपने अजम्पशंस की बिना पे, बदगुमानी की बिना पर क्या से क्या समझ लिया, छोटी सी बात का बतंगड़ बना लिया, या खामुखा किसी को बदनाम करने के लिए बहाने बना लिए, वो भी अल्लाह ताला जानता है। तो समियान अलीमा कहने में दो हर एक के लिए तंबी है, या ये कि किसी ने कितना जुल्म सहने के बाद मजबूरन ज़बान खोली, वो भी जानता है। देखने में लग रहा है कि वो जुज़ा फुज़ा कर रहा है, वो बयान कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि उसने कितना कुछ सब्र किया
کیا اس نے کوشش کی اور اب اسے کہنا پڑ رہا ہے۔ اگلی آیت میں ہمارے لیے بہت ہی نصیحت ہے، خصوصاً سوچیں جن حالات میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی جب کفار، منافقین اور اہل کتاب ان کے خلاف کیسی کیسی سازشوں میں مصروف تھے، علل اعلان، نقصان پہنچانے کی بھی کوشش ہو رہی تھی، باتیں بنائی جا رہی تھیں، ان کے محبوب نبی کو اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی وہاں پہ اس وقت، لیکن مومنوں کو کس اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی۔ کہا جاتا ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو بھلائی، او تخفوہ، یا چھپاؤ، تو وہ کیا ہے، او تعافوا عن سوء، یا برائی سے درگزر کر جاؤ، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معافی کرنے والا ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں بتایا گیا۔ پچھلی آیت میں تھا کہ مظلوم کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق پہنچتا ہے، لیکن فوراً یاد دہانی ہوتی ہے کہ پھر بھی تم خفیہ یا علانیہ بھلائی ہی کیے جاؤ اور برائیوں سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفات بھی یہی ہیں، وہ بدلہ لینے پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن عفو کریم بھی ہے، پوری قدرت رکھنے کے باوجود وہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ اور جس رب کی تم محبت چاہتے ہو، جس کا قرب چاہتے ہو، اسی کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، تو وہ کیسی بہترین بات ہے، اس کا احساس دلایا گیا۔ اب یہ دونوں آیات ہمارے سامنے ہوں، پھر جو بھی سچویشن ہمارے سامنے ہے اس کے لحاظ سے خود ہی ہم سوچ سکتے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا بہتر ہے۔ بہت سی برائیاں بھلائی کا رویہ رکھنے سے مٹ جاتی ہیں، انسان کی اصل فطرت تو یہی ہے نا کہ اس کے ساتھ بھلائی کا رویہ رکھیں تو اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں بھی شیاطین بھی ہوتے ہیں، شیاطین انس بھی ہیں جو نرمی سے فائدہ اٹھا کر ظلم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، یا جو معاشرے کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، ان کے شر سے بچنے، دوسروں کو بچانے کے لیے کوشش ہونی ہی چاہیے۔ قرآن میں بھی لوگوں کی خرابیاں بتائی جاتی ہیں، ذکر تو کیا گیا برائیوں کا، لیکن عام صیغے میں بات ہوتی ہے کہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ برائی بتائی گئی کہ یہ برائی ہے، اس میں خود لوگ دیکھ لیں، نام لے کے نہیں بتائی جاتی نا، کسی فرد کا نام نہیں لیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا، آپ کے پاس شکایتیں پہنچتی، آپ لوگوں کو جمع کرتے، سب کے سامنے کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اب جس نے کیا وہ خود سمجھ لے، وہ خود اپنی اصلاح کر لے، دوسرے لوگ بھی محتاط ہو جائیں، وہ کام نہ کریں۔ اب آگے اہل کتاب کی بات چل رہی ہے، ان کے جرائم بھی بتائے گئے، ان کے نیک لوگوں کی صفات بھی، پھر بتایا گیا کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح وحی آ رہی ہے جیسے پچھلے انبیاء کرام کے پاس آئی۔ پھر آیت 171 میں 171 میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ پر مگر حق، سوائے حق کے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ اب یہ جو حکم دیا گیا لا تغلو، وہ کیا ہے، غلا یغلو کے معنی ہوتے ہیں بڑھنے کے، زیادہ ہونے، حد سے گزرنے کے، اور جب یہ لفظ دین کے تعلق سے آئے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دین میں جس چیز، جو بھی چیز ہے اس کا جو مرتبہ یا مقام ہے، اس سے بڑھا کر اسے کچھ سے کچھ کر دیا جائے۔ ابھی عیسائیوں کا غلو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بلکہ خدائی تک پہنچا دیا، حضرت مریم السلام علیہ کو خدا کی ماں کہا، تثلیث کا عقیدہ بنا کر جبرائیل علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ اس میں شریک کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دنیا کے فتنوں سے بچانا چاہا تو اس میں بھی اتنا آگے بڑھے، وہ رہبانیت کا ایک پورا نظام بنا دیا، اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ تو اب یہ جو یہاں پہ جو حکم دیا گیا لا تغلو فی دینکم، خطاب تو کیا گیا اہل کتاب یا اہل الکتاب ہی کہہ کے ہے، لیکن ظاہر ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے۔ اس میں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کے اتباع کی تاکید کیسی آتی رہی ہے، مسلسل آتی ہے نا، اور اس میں ایک غرض یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر جیسا عمل کیا وہی عمل ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے عمل کر کے دکھا دیا کہ دین پہ کس طرح عمل ہوتا ہے، اور اسی میں ہماری خیر بھی ہے۔ اسی لیے ہم روایات سے پتہ بھی چلتا ہے کس طرح صحابہ کرام میں سے کسی نے، اس وقت کے لوگوں میں سے کسی نے
کسی ایک نے ساری عمر روزے رکھنے کی، کسی نے پوری ہر رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی، کسی نے کبھی شادی نہیں کرنے کی نیت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا. یہ بات انہوں نے کی بھی اس کس وقت ہی آ کے پوچھا ازواج مطہرات سے، پتہ چلا آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ کا اپنے لیے سوچ لیا کہ ہم اللہ کا جیسے بہت قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اتنا یہ کچھ کریں گے. آپ کو پتہ چلا آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اس سے منع فرمایا آپ نے کہ میرا اتباع کرو، اسی میں خیر ہے. مسند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدح و ثنا میں یعنی میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں کیا. خوب سمجھ لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہا کرو. یہ روایت ویسے بخاری میں بھی ہے. تو دین میں جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہیں رہنا چاہیے. کسی نفل کو واجب کا درجہ، واجب کو فرض کا درجہ دے دینا، یا کوئی مکروہ چیز ہے اسے حرام قرار دے دینا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر کر دینا، اللہ کی صفات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ لینا، وہ سب غلو میں آتا ہے. ایسے غلو سے ہی دین کی شکل بگڑ جاتی ہے، جیسے پہلے انبیاء کے دین کے ساتھ ہوا. اس بارے میں ہمیں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. دین کا اور یہ بھی ضرورت بھی سمجھ میں آتی کہ دین کا صحیح علم ہو، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ایسی غلطیوں سے ہم بچے رہ سکیں انشاءاللہ تعالی. پھر کہا گیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. یہ بات بھی ہمیں یاد ہی رکھنے کی ہے. ایک بات جو اللہ نے نہیں فرمائی اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا. سوچیں جو بات قرآن میں نہیں ہے کہیں یا حدیث قدسی میں نہیں ہے اس کے بارے میں کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ نے فرمایا. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کا یہ فرمان ہے کہہ کر اکثر کچھ حدیث ہے نا، تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. تو یا جیسے کسی چیز کو حرام بھی کہہ دیا جائے کہ یہ حرام ہے، تو اس کا کہہ دینے کا کیا مطلب ہوا؟ حرام جب ہم کہہ رہے ہیں تو جیسے اللہ نے حرام کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تو کیا ہوا؟ وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو گیا. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ مت باندھو، اللہ کے بارے میں وہ باتیں نہیں کرو جو اس نے فرمائی نہیں ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ تھے اور اس کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح، کلمتہ اس کا کلمہ، اور یہ کہ روح منہ اس کی طرف سے روح. یعنی ان کی ولادت جب کلمتہ کہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی ولادت کلمہ کن سے ہوئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم السلام علیہ کی طرف القاء کیا، جس طرح آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی. دوسرے انسانوں کے لیے تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، جو طریقہ جو چل رہا ہے، لیکن اس میں بھی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو جو وجود اور زندگی جو ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ملتی ہے. ہمارے دیکھنے کے لیے کچھ اسباب کا ایک ہمیں پردہ نظر آتا ہے، لیکن اصل تو اللہ کا ہی حکم ہے، اسی کی طرف سے روح ڈالی گئی ہے. اچھا، روح منہ کی جو بات کہی گئی تو اس کو کسی نے یہ بھی سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی نا، کہ ان کی جیسے پاکیزگی کی تعریف کی گئی اللہ تعالیٰ، اور یہ کہ ان کا جیسے بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کسی بھی چیز کی ہو تو کیا ہے اس کا مقام کے طرف اشارہ ہوتا ہے. تو وہ بھی بات کسی نے سمجھی. پھر اس سورت کے خاتمے پر آیت 174 میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے قرآن کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا کہ اے لوگو یا ایھا الناس، کہہ کر پھر جب کہا جائے کہ اس طرح سے کہ جاءکم، کہ تمہارے پاس آ گئی برہان، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نورا مبینہ، روشنی، اس کے کھلی ہوئی روشنی. قرآن کو یہاں پہ برہان کہا گیا. برہان کیا ہے؟ دلیل کو کہتے ہیں، روشن دلیل، جیسے پروف کسی چیز کا ہو.
اس میں اب قرآن میں کس طرح سے ہر شبے پر اعتراض اور ہر سوال کا تسلی بخش جواب ہے، بات کھول کھول کے سمجھا دی گئی۔ اگر انسان سوچے باعث نہ ہو، خود سے پہلے ہی کچھ اس نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے، کچھ اوپینین رکھتا ہے، دوسری اوپینین لینا نہیں چاہتا، تب تو اس ہدایت نہیں ملتی، ورنہ تو ایسی کھلی برہان ہے، ایسی روشن دلیل ہے قرآن کہ ہر ایک اس سے ہدایت حاصل کر سکتا، بات سمجھ میں آ سکتی۔ نور مبین کہا جاتا ہے، جیسے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لانے والا قرآن ہے۔ انشاءاللہ اس کی اسی طرح ہم قدر کرنے والے ہوں۔ اور سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدینے کے آخری دور میں نازل ہونے والی بڑی صورت ہے۔ اس میں جیسے پوری شریعت کی تکمیل ہوئی، اسلامک لا بتانے والی صورت ہے۔ اس میں ویسے مدنی صورتوں میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب بار بار ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں تو کئی دفعہ، سب سے زیادہ دفعہ خطاب آتا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہدایات دی گئی۔ یہ وہ پڑھے تو کیسے لگتا ہے نا، ہم سے بات کہی جا رہی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمیں کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور سب سے پہلے کہا جا رہا ہے پہلی آیت میں کہ خطاب کے ساتھ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، پورے کرو اپنے عقود۔ عقود کیا ہے؟ عقدہ کی جمع، عقدہ ہوتا ہے گرہ لگانا، گرہ جیسے فزیکل گرہ، ناٹ باندھنے کو بھی کہتے ہیں، اسی سے پھر معنوی طور پہ بھی، جیسے عہد باندھنا، دو اشخاص کا آپس میں جس کے ذریعے وہ کسی معاہدے میں بندھ گئے ہوں، تو وہ عقدہ ہے نا، اسی سے عقد نکاح ہم کہتے ہیں، یا اس کو عہد کے لیے بھی کہا جاتا۔ عقد کا لفظ ویسے عہد سے زیادہ عام لفظ ہے، ہر قسم کے عہد اس میں آ جاتے ہیں، جیسے بس بات چیت ہو رہی ہے، قول و قرار ہو رہا، کوئی قسم کھا کے بات کہی ہے، کوئی گواہی کی ذمہ داری ہے، انڈرسٹوڈ جو باتیں ہیں کہ جو ذمہ داری کسی پر آتی ہے، تو اور پھر اسی سے اللہ اس کے بندوں کے درمیان جو عہد و میثاق ہے وہ سبھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس صورت کو عہد کی صورت بھی کہا گیا۔ اس کے جس بات جیسے پہلی ہی صورت آیت میں عقود کا لفظ آ ہی رہا ہے، اور پوری صورت میں بھی شریعت کے احکامات، کامل شریعت پر جیسے پابند رہنے کا امت مسلمہ سے عہد لیا گیا ہو۔ اسی سلسلے میں یہود و نصارہ کی تاریخ بھی بیان ہوئی کہ انہوں نے کس طرح نقض عہد کیا، اپنے عہد توڑے، پھر کیسی ٹھوکریں کھائیں، اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ اوفو بالعقود کا مفہوم دوسرے الفاظ میں یہ ہوگا کہ شریعت کے جو احکامات اس صورت میں بتائے جا رہے ہیں ان کی پابندی کرو۔ پھر بتایا گیا کہ مویشی کی قسم کے سب جانور تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو، اس کی تاکید ہوتی ہے۔ ویسے تو حلال ہیں لیکن اب یہ پابندی احرام میں ہے، ایک امتحان بھی ہے ایک طرح سے انسان کا کہ احرام کی حالت میں وہ اس کی پابندی کرتا ہے، یعنی ایک جانور جو حلال ہے اس کے لیے جس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، بلکہ سورہ مائدہ میں آگے آتا بھی ہے کہ وہ کس طرح تمہاری بالکل پہنچ میں بھی ہوں گے، آسانی سے تم شکار کر سکو، جیسے ان جانوروں کو بھی پتا ہو کہ یہ مجھے مار نہیں سکتے، وہ بغیر ڈرے سامنے آ رہے ہوں، اور اس وقت اس کا پابند رہنا جو عہد اللہ سے ہے، اللہ کی اس کی پابندی پہ قائم رہنا، اس کا امتحان بھی ایک طرح سے ہے نا۔ پھر کہا جاتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اگرچہ اللہ کے ہر حکم میں بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، بندوں کے اپنے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، کوئی سا بھی حکم لے لیں، ایک جو وضو کا ہو چھوٹا سا، سجدہ کرنا ہو، نماز پڑھنی ہو، دنیا کے بھی بے حساب فائدے اس میں ہیں، لیکن ان مصلحتوں کا جاننا، انسان کو اس کی حکمت کا سمجھ میں آنا اس حکم کو ماننے کے لیے قطعاً ضروری نہیں ہے۔ انسانوں کی تو سمجھ بہت محدود ہے، ہر انسان کی مختلف ہو سکتی سمجھ، اپنے اپنے باعث کس زمانے میں کس معاشرے میں وہ پل رہا بڑھ رہا ہے، اس کے لحاظ سے وہ بات کو سمجھتا سنتا ہے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پہلے مصلحت سمجھے پھر مانے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے وہ حکم دے، جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ حکم دیتا ہے، وہ اس کی مصلحتیں خوب جانتا ہے، وہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں ہی کی رحمت ہی کے لیے حکم دیتا ہے۔ لیکن ہم نے تو اس پہ توکل کر لیا، ہم اپنے رب پر جب ہم ایمان لے آئے
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی رسولا. صبح شام یہ اقرار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، وہ ہمارے دل میں اترا ہوا ہو. ہم تو راضی ہیں اللہ کو رب ماننے پہ، اسلام کو اپنا دین ماننے پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے پر، اور ہم اس کے ہر حکم پہ راضی ہیں. وہ حکم گراں گزر رہا ہے، پسند آئے یا نہیں پسند آئے، اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، بہرحال ہم حکم ماننے والے ہوں. پھر دوسری آیت پھر یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی، مومنوں کو خطاب کر کے کہا جاتا کہ اس کا شعائر اللہ کا احترام کرنے کی بات آتی ہے. شعائر اللہ کیا ہے ہم سمجھ چکے پیچھے اس میں سورہ نساء میں. ان کے جیسے احترام اور حرام مہینوں، قربانی کے جانوروں کے احترام کی تاکید کی گئی شعائر اللہ کہہ کر. مشرکین نے مسلمانوں کے حج و عمرے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اور جو آیات ہیں لگتا ہے اسی طرح یہ کہ حج کے موقع پہ نازل ہو رہی ہیں نا. تو اب دوسرے مشرک قبائل جب حج کے لیے گزر رہے ہوں مدینے کے قریب سے، مسلمان ان پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق سکھایا گیا کہ وہ مشرکین تک بھی، جن کا مذہب بھی غلط ہے بالکل، لیکن اس میں بھی وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں ان کا احترام ہی کرو. وہ تو زیادتی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ حرم کا راستہ روک کر، لیکن تم زیادتی نہیں کرو. اور اس کے لیے بہترین اصول دے دیا گیا جسے ہمیں ہر چھوٹے سے بڑے معاملے میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تعاون کرو، مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور نہ مدد کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. دنیا میں انسانوں کے سارے کام سوچیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا. ایک دوسرے کی مدد اور تعاون ناگزیر ہے. ایک مومن کو یہاں اس کی ترجیحات، اس کی پریفرنس بتا دی گئی کہ ایک نیکی کا کام، انسانوں کی خیر اور بھلائی کا کام کوئی بھی کر رہا ہو، خواہ وہ کسی مذہب، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ ہم سے ہی کمپیٹ کر رہا ہو، لیکن ہمیں اس کے کام میں رکاوٹ بننا تو دور کی بات ہے، اس کی مدد کرنے والے ہونا چاہیے، اس سے ہم تعاون ہی کرنے والے ہوں انشاءاللہ. اور اس کے مقابلے میں کوئی گناہ اور زیادتی کا کام خواہ کوئی بھی کر رہا ہو، ہمارے اپنے محبوب لوگ ہوں یا دنیا میں کوئی بڑا اسٹیٹس اور مقام رکھنے والے ہوں، یا کسی اور طرح کا ہم پر پریشر ڈال سکتے ہوں، لیکن ہم کسی طرح بھی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں شریک نہ ہوں. کبھی صرف خاموشی بھی جیسے برائی کے پھلنے اور پھولنے میں معاون بن جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر وہی ہوگا، یعنی وہ تعاون ہی ہو گیا نا ایک طرح سے، کہ ہم پھر اگرچہ خاموش ہیں، ہم کسی کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب آپ یعنی بھلائی کرنے والے کا ساتھ نہیں دیتے، جس پر زیادتی ہو رہی ہو اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو ایک طرح سے زیادتی کرنے والے کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا کبھی کہ کوئی صرف جھگڑا اور فساد ہی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس وقت ان سے مقابلہ کرنا، کوئی اشتعال دلا رہا ہے اور ہم مشتعل ہو جائیں اور جھگڑا کرنا، وہ بھی فساد بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے. تو اصل گول کیا ہمارا کہ فساد نہیں بڑھے، اصل گول کیا ہے کوئی گناہ اور ذاتی کے کام بڑھے نہیں کسی طرح. تو جس طرح بھی ہو سکتا ہے ہمیں اسے روکنے کی ضرورت ہے. اب یہ دونوں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتا دیا کہ کیا کرنا چاہیے. اب اس میں ہر سچویشن میں وہ طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق اور حکمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. توفیق حاصل ہوگی جب دل میں تقویٰ ہو. اسی سے پھر تنبیہ بھی ساتھ، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ بہت شدید سزا دینے والا ہے. وہ بھی انسان کو یاد رہے تو انشاءاللہ پھر سمجھ میں آ جائے کہ کس وقت کیا کام ہمیں کرنا چاہیے. اگلی آیت میں حرام جانوروں کی فہرست کے ساتھ کہا گیا، تفصیل ابھی ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور تھوڑی سی تفصیل آتی کہ کون کون سے جانور مردار ہیں. اور پھر کہا گیا کہ تیروں یا پاسوں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا وہ بھی حرام ہے. جو طریقہ اس وقت زیادہ تر رائج تھا اس کا ذکر کیا گیا. تیروں کے ذریعے سے وہ فال نکالتے تھے
معلوم کرتے تھے ابھی سفر پہ جانا بھی ہے تو جا کے پہلے فال نکلوا رہے ہیں کہ جانا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو وہ جو طریقہ تھا اسے کہا گیا حرام ہے۔ اسی سے فقہا کے نزدیک کسی بھی ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا اسی میں آتا ہے۔ جو آج طریقہ رائج ہو کسی بھی طریقے سے ہوں، علم نجوم کے ذریعے سے ہوں یا کسی اور کے پاس جا کے کسی سے پتہ کر رہے ہوں، اور اس کو بھی یہاں پہ کہا گیا فسق، ذالکم الفسق، یہ سب فسق ہے، اللہ کی بڑی نافرمانی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ بھی ہے احادیث میں اس سے بچنے کے لیے۔ پھر کفار سے مرعوب نہ ہونے اور صرف اللہ کی خشیت اختیار کرنے کی تاکید کے ساتھ مشہور آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن کامل کر دیا، پورا کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے پسند کیا اسلام کو دین۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اتمہ کیا ہوتا ہے؟ تمام ہو جانا، یعنی اس حد کو پہنچ جانا جب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے۔ یہ کتنی بڑی کیسی عظیم نعمت ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت، مکمل ہدایت، جس عظیم نعمت کو ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اس کی انشاءاللہ ویسی ہی قدر کرنے والے ہوں، اسے اپنی زندگی کا دین بنانے والے تمام دنیا کے انسانوں کو اس نعمت سے آگاہ کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پھر حرام حلال کے احکامات، اہل کتاب عورتوں سے شادی کی اجازت، مہر کی تاکید کے ساتھ، اور یہ کہ چوری چھپے دوستیاں کرنے کی ممانعت بھی ساتھ ہی دی گئی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سیکرٹ میرجز وغیرہ سبھی کی ممانعت ہے، اس طرح چوری چھپے نہیں ہوتی، جس طرح معروف طریقے سے نکاح کرنا چاہیے اس کی اجازت ہے۔ اور پھر وضو کے فرائض بتائے گئے، وضو کے طریقہ، تیمم کی رخصت کے بعد اسلام کی نعمت کا پھر احساس دلایا گیا کہ وہ کیسی نعمت ہے، میری نعمت ہے تم پر، اور سمینا و اطانا کا جو عہد کلمے کے ساتھ ہم پر عائد ہوتا ہے اس کی تاکید، پھر انصاف کے گواہ بننے کی تاکید، جو سورہ نساء میں بھی ہم سمجھ چکے ہیں، خاص یاد دہانی کے ساتھ ہے یہاں پہ کہ کسی کی دشمنی میں انصاف اور عدل سے نہیں ہٹو کہا جاتا، اور پھر تاکید کہ اعدلو، عدل کرو، انصاف ہی کرو، اور اسے کہا جاتا اقرب للتقوی، وہ ہے تقوی سے قریب وہ بات، اور ایک واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر بنی اسرائیل سے جو عہد لیے گئے تھے ان کا ذکر، ان کی گمراہیاں، اور مگر ساتھ ہی مسلمانوں کو تاکید آیت 13 میں کہ فاعف عنہم، انہیں معاف کرو، وصفا، اور ان سے درگزر کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ خرابیاں بتائی جاتی ہیں ان کی قوم کی کہ کیا انہوں نے غلطیاں کی، اس سے ہم عبرت پکڑیں، ان غلطیوں سے ہم بچے رہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے تم دشمنی کرو، تم تو معاف کرو۔ تمہیں ڈائریکٹ بھی تکلیف پہنچا رہے تھے، اذیتیں دے رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو تو وہی سکھایا گیا کہ وصفہ تک بھی ہے کہ ان سے درگزر ہی کر دو۔ وصفہ تو کیسا ہوتا ہے، جیسے احساس بھی نہیں دلانا کسی کو کہ وہ کیا غلطی کر رہا تھا، بس معاف کر دیا جائے، تو اس طرح سے معاف کر دو کہا جاتا۔ یہود و نصارہ دونوں ہی سے اللہ نے جو عہد لیے، جو وعدے کیے گئے، اور پھر وہ اپنے عہد سے پھرتے رہے، اس کا انجام بھی آیا، اس کی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد پھر آیت 27 میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ، ان کے بیٹوں کے نام پچھلی کتابوں سے پتہ چلتے کہ حابیل اور قابیل تھے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر جو حسد کا شکار ہوتا ہے نا قابیل، اور اس کے قتل کے در پہ ہوتا ہے، بھائی اسے سمجھاتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو متقین ہی سے قبول کرتا ہے۔ یا ہمیں بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیکیاں قبول کس کی ہوتی ہیں؟ جن کے دل میں تقویٰ ہو، جو تقویٰ کرنے والے ہوں، اپنے اللہ سے ڈرتے ہوں، ان کی اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے۔ قربانی یا ہر نیکی انہی کی قبول ہوتی ہے۔ بھائی اسے یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اپنے تقویٰ کی فکر کرے، اور یہ کہ بھائی سے حسد کرنے کے بجائے
اللہ سے ڈرنے اور عذاب جہنم کی فکر کا احساس بھی دلاتا ہے۔ لیکن یہ جو کرۂ زمین پر وہ پہلا گناہ حسد کی بنا پر ہو گیا، اور پہلے انسان کی موت اس کے نتیجے میں واقع ہوئی، اور پھر پہلے قتل کے ذکر کے ساتھ پھر بتایا جاتا ہے کہ کس طرح قتل کی سزا کے کیا احکامات پہلے کتابوں میں بھی آتے رہے۔ جان کی حفاظت کے لیے دنیا میں فساد کرنے والوں کی کیا سزا ہے وہ بھی بتائی گئی۔ پھر آیت 35 میں مومنوں کو مخاطب کر کے اہم ہدایت دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اس کے قرب کا ذریعہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ تقوی کا مفہوم ہم سمجھتے رہے ہیں، وسیلہ کے معنی ہے قربت کے، الہی اسی کی طرف، یعنی اللہ ہی کا قرب، اس کا تقرب پانے کی کوشش کرو، اس کی ترغیب دلائی گئی۔ وہ ذریعے تلاش کرو جن کے ذریعے اپنے رب کا قرب پا سکو، اپنے رب تک پہنچ سکو۔ کہ وسیلے کے نام سے ویسے لوگوں نے بڑے شرک بھی ایجاد کر لیے کہ کسی اور کو وسیلہ بنا لیا جائے، وہ بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے۔ کسی اور کے ذریعے سے پہنچنا کیسا بڑا شرک ہے، وہ قرآن میں مسلسل کتنی آیات ہیں جو ہم سمجھتے رہے اور دیکھتے رہیں گے۔ یہ بات اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تم ڈھونڈو، کوئی طریقہ دیکھو، وہ اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اپنے قرب کو، اللہ کے قرب کو پانے کی کوشش کرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے قرب کو پانے کا، اس تقرب کو پانے کا، اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ تو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے۔ اسی کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جیسے کہا گیا، اس کا حبل اللہ، جیسے اللہ کی رسی، قرآن کو بھی کہا گیا، اللہ کے دین کو کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اس قرآن کو پڑھنا، اس پر غور کرنا، سمجھیں، سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ پھر رات کے آخری حصے میں، جیسے حدیث کے الفاظ میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نیچے آسمان پر تشریف لے آتا ہے۔ اب ان الفاظ کو ویسے لٹرلی لینا ضروری نہیں ہے، مفہوم سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتا ہے اس رات کے آخری حصے میں، اور اس وقت کے سجدے، اس وقت اللہ کو پکارنا کیسے اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ اور بڑے وسیلے کی طرف اسی آیت میں اشارہ ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جد و جہد، دین کو اپنے اوپر، اپنی زندگی میں قائم کرنے کی زبردست کوشش، اٹ موسٹ ایفرٹ جیسے کہتے ہیں نا، جہاد کیا تو اصل وہ ہوتا پوری کوشش کرنا، اور پھر اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش، وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پھر چور کی سزا کا بیان ہے۔ مختلف جرائم پر جو سزائیں قرآن میں مقرر کی گئیں ان میں سے اکثر اس صورت میں ہے۔ پیچھے بھی فساد کرنے والوں کی سزا کا بھی ذکر تھا، چور کی سزا جیسے بتائی گئی۔ ان سزاؤں کو حدود کہا جاتا اسلامک ٹرم میں، اور یہ احکامات بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا دنیا میں۔ ایک تو عمل نہیں ہو رہا، اور دوسرے اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے پروپیگنڈے کی بنا پر، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، کہ انہیں وحشیانہ سزائیں سمجھنے والے سو کالڈ مسلم بھی ہیں، ان کے دوسروں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر پڑھا نہیں ہے، خود پتہ نہیں ہے، اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہے کہ ان میں کیسی رحمت ہے انسانوں کے لیے۔ حالانکہ اگر انہیں پڑھ کر دیکھیں تو وہ ہر معاشرے کے لیے ایسی رحمت ہے کہ اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، اور صرف اللہ رب العالمین ہی کہ وہ نازل کردہ ایسے احکامات ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ان حدود کا اگر طے ہو کسی بستی کے قانون میں، وہ شامل ہو کہ یہ سزا مل سکتی ہے، وہ اس بستی میں ہی سوچیں کہ کوئی کسی کی جان کو خطرہ ہوگا، نہ اس کے مال کو، نہ اس کی عزت کو، سب اس سے محفوظ ہوں گے نا۔ آج کی دنیا میں، آج کے جسٹس سسٹم میں سوچیں کتنے بے شمار مظلوم لوگوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں۔ کوئی الزام ثابت ہونا تو دور کی بات ہے، صرف الزام لگنے پر لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، سال ہر سال جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں، ابھی الزام لگا بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ نہیں ہوگا نا اگر یہ جو اسلامی قانون اگر نافذ ہو۔ اسی لیے تورات کے ماننے والوں کے لیے آیت 44 میں کہا گیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
جو نہ فیصلہ کریں اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، بس وہی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب میں احکامات بتا دیے اور وہ اس کو نافذ نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے، تو وہ کافر ہیں۔ پھر آیت 45 میں کہا گیا جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہی ظالم ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں انجیل کے ہدایت اور نور ہونے کا ذکر اور اس کے مطابق فیصلے کی تاکید ہے۔ پھر کہا گیا کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہے۔ تو ذرا سوچ لیں، انسان اگر ان احکامات کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے؟ کافرون، ظالمون، فاسق۔ پھر اس کے بعد قرآن کے حق کے ساتھ نازل ہونے کی یاد دہانی اور اسی کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کے لیے تنبیہ بھی ہے۔ آیت 54 میں تنبیہ یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کے ساتھ ہی کہ اگر تم میں سے کوئی دین سے پھرے گا تو قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا، بقوم یحبہم، ایسی قوم کو، جو ایسے لوگوں کو جن سے وہ محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی محبت پانے اور اس کے اللہ کی محبت کا چاہنا، اور یہ کہ ہر شے سے زیادہ اللہ سے جو محبت رکھے اسے اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے نا۔ اور وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفت آتی جو خود اللہ کو محبوب ہیں، جو اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ ان کی کیا صفت ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ مومنوں کے ساتھ اذلہ ہوتے ہیں۔ اذلہ سے کیا مراد ہے؟ نرم ہونا، بالکل نرم دل، نرم خو، ایزی گوئنگ کہہ سکتے، کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے، ان کے لیے جھک جانے والے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی بات یہاں پہ آتی کہ وہ بات تو ہو رہی کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اسی میں سرشار ہیں اور اللہ کے بندوں سے بے نیاز ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرنے والے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے ان سے اپنے کام نکلوا سکتے، ہر بندہ ان سے اپنا کام نکلوا لے، ہر ایک کے کام آنے کے لیے ہر وقت تیار لوگوں کے لیے۔ اور ان کی اور صفت کیا آتی ہے؟ اعزت علی الکافرین، اور وہ کافرین پر اعزہ ہوتے ہیں۔ اعزہ سے ہی اللہ کا اسماء حسنہ میں سے جو ہے عزیز کا نام بھی آتا ہے نا، اس کا مفہوم ہم جانتے بھی ہیں۔ اعزت علی الکافرین سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی جیسے نافرمانی کرنے والوں سے وہ مرعوب نہیں ہوتے، ان کے لیے نرم چارہ نہیں ہوتے کہ وہ جدھر چاہے انہیں موڑ دیں، بلکہ اپنے اصولوں پر ہر حال میں قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ آگے آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے حتی الامکان کوشش اور محنت کرنے والے، اور نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والے سے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے اعتراضات کے ڈر سے کوئی انہیں ٹوک دے کسی بات پہ۔ کوئی دن نیک کام کرنے لگے تھے، کوئی اچھا کام کرنے کا طے کیا تھا، کسی نے ملامت کی، فوراً کام چھوڑ کر بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ملامت کرنے والوں سے وہ نہیں ڈرتے، لوگوں کے اعتراضات کے ڈر سے ہی اپنے دین میں، اپنے طور طریقوں میں کمپرومائز نہیں کر دیتے، بلکہ پوری دنیا بھی اگر اعتراض کر رہی ہو وہ تو دین پر ہی چلنے والے ہوتے ہیں، اپنے دین پہ پوری طرح قائم رہتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ کہا جاتا ہے، یہ فضل ہے اللہ کا، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ دین کی حکمت ہے نا، دین کا پتہ ہونا صحیح کہ کیا مجھے کس وقت کرنا ہے، وہ اللہ کا فضل ہے کہا جاتا ہے۔ اور اللہ واسع علیم ہے، بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے اور بھی بہت سی یاد دہانیاں اس صورت میں ہے، انشاءاللہ ان کا مطالعہ ہم اور بھی کریں، تفصیل سے ان پر غور کریں اور اپنے لیے ہدایت لے سکیں۔ لیکن آیت 66 سے 69، 66 سے 69 تک کیا بات سمجھائی گئی وہ سمجھتے ہوئے ہم اپنی آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ یعنی اہل کتاب قائم کرتے تورات اور انجیل کو، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، ان کے رب کی طرف سے جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اگر وہ کرتے تو کیا ہوتا کہ وہ اکلوا تو وہ کھاتے، ان کے اوپر جیسے رزق برستا، من ربہم اکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم، کہ وہ کھاتے اوپر سے اور نیچے سے۔ کیا مطلب؟
کہ رزق جیسے اوپر سے بھی برستا نیچے سے بھی اگتا، خوب زرخ زمین ان کی ہوتی، خوب رزق زمین دیتی. تو اور کب ہوتا وہ؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا جو احکامات ہیں ان پہ وہ چلتے تو دنیا کے بھی یہ فائدے ہوتے. اکثر لوگ دنیا کے فائدوں کو دیکھتے ہوئے کہیں دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی سوچ کر کتاب کو پیچھے ڈالتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کتاب کو پکڑیں تو دنیا بھی ملتی ہے، دنیا خود ان کے پیچھے چلتی ہے، دنیا خود ان کے پاس آتی ہے. آگے پھر آیت میں آتا ہے دوسری آیت میں کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے پیغمبر بلغ، پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، جو نازل ہوا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب سے. اور اگر ایسا نہ کیا تو یعنی پیغام نہیں پہنچایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جیسے پھر وہ کام ہی نہیں ہوا، رسالت کا حق ادا نہیں ہوا اگر یہ نہیں پہنچایا. اب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کر لیا، بلغ آپ سے کہا گیا تھا پہنچاؤ، آپ نے پہنچا دیا، سب سے گواہی بھی لی حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ میں نے پہنچا دیا، پورا دین پہ عمل کر کے آپ نے لوگوں کو دکھا دیا، پہنچا دیا اچھی طرح، اور امت کے جیسے حوالے کر دیا وہ کام نا. پھر آپ نے وہ کام پھر ہمیں کرنا ہے، وہ کام پھر مشکل بھی ہے تو فوراً ہی کہا جاتا واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے رکھے گا تمہیں لوگوں سے. لوگ تو کریں گے، شیاطین پوری کوشش کریں گے مخالفت کی، لوگ باتیں بنائیں گے، تکلیف اذیت پہنچانا چاہیں گے، لیکن اللہ تمہیں بچا دے گا. کیسی بڑی خوشخبری اس میں ہے. تم تو کام کرو، تم تو پہنچاؤ اللہ کے دین کو، اور اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، تمہیں بچانے والا ہے. پھر آیت 69 میں کہا جاتا قل، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہہ دیجئے، یا آپ کے ذریعے ہم سب سے، یا اہل الکتابی، کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیء، لستم علی شیء کہنا کیسا؟ جیسے تم کسی اصل پہ نہیں ہو، کوئی بیس نہیں ہے تمہاری. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ قائم کرو تورات اور انجیل کو، اور جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے تم پر. پیچھے ترغیب دلائی گئی تھی کہ اگر کرو گے تو یہ سب کچھ ملے گا دنیا کا بھی. پھر یہاں کہا گیا انہیں بتاؤ، انہیں کہو کہ تم کچھ ہو ہی نہیں اگر تم اس کو قائم نہیں کرتے تورات اور انجیل کو. اور اس سے پھر ہمارے سوچنے کی بات بھی ہے کہ اگر آج ہم اپنی کتاب کو قائم نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قائم نہیں کرتے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم بھی کچھ نہیں ہے. بالکل وہی بات ہم سے بھی کہی جا رہی نا کہ لستم علی شیء، کہ تم کسی چیز پہ ہو نہیں، پھر تو تمہاری کوئی بیس ہی نہیں ہے. تو اور یہ کہ اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہم یعنی پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں کیا پھر اگر اس کو قائم نہیں کرتے، ہم کیسے مسلمان ہیں. آج وہ دن سوچیں پوری دنیا میں کہیں قائم نہیں ہے جس میں اتنی انسانوں کے لیے رحمت ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. نعمت کو، اتنی بڑی نعمت کو اللہ کی، خود بھی اس سے پورا فائدہ اٹھائے، دوسرے انسانوں تک اسے پہنچائے. لیکن ہمیں اپنے وجود پر تو پورا اختیار حاصل ہے کہ اس پر تو ہم پوری طرح سے دین قائم کر دیں. اور پھر یہ کہ ہمارا گھر میں بھی ہماری مرضی چلتی ہے، اس میں بھی ہم بہت کچھ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ دین پر پوری طرح عمل ہوتا ہو. انشاءاللہ تعالیٰ دین کو اپنے گھر کے اندر، اس چار دیواری کے اندر تو ہم اس دین کو پوری طرح سے قائم کر دیں، اس زمین پر تو اللہ کے دین کو ہم قائم کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کا پابند رکھے، اور جو کوتاہیاں، جو کمزوریاں ہم میں ہیں، یا جن مجبوریوں کا ہم شکار ہیں، اپنی بے پایا عفو سے انہیں ڈھانپ لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.